अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। 9 मई केसेस में सजाओं और नाअहली के नोटिफिकेशंस के नए बोझ तले दबी पीटीआई। गुज़िश्ता रोज़ के 5 अगस्त एहतजाज पर इमरान खान की शाबाश भरी थपकी और पीटीआई के नाअहल करार पाने वाले 2 अपोजिशन लीडर्स आर्जी रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो गए। इसके साथ साथ पीटीआई को इमरान खान की अहम और नई हिदायत भी मौसूल हुई हैं, जिनसे यही लग रहा है कि अब इमरान खान अपनी जमात को एक भरपूर एहतजाजी मोड में रखने का प्लान बना चुके हैं और जिसका अमली मुजाहरा जो है वो अब पार्लियामेंट के अंदर भी हो रहा है। गुज़िश्ता 10 रोज़ में अपने 1 दर्जन अरकान पार्लियामेंट की डी नोटिफाई होने के बाद अब पीटीआई ऐवान में बतौर एहतजाज मुतबादिल पार्लियामेंटेरियंस को एंट्री दिलवाने की कोई कोशिश नहीं करेगी। और इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया है कि 9 मई केसेस में डी सीट होने वाले अरकान पार्लियामेंट की खाली नशिस्तों पर पीटीआई ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने यह दावा किया है कि इमरान खान ने यह वाज़ेह हिदायत कर दी हैं कि डी नोटिफाई होने वाले अरकान की खाली नशिस्तों पर कोई मुतबादिल उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को नाजायज़ तौर पर नाअहल करार दिया गया है। अच्छा, इसके साथ ही इमरान खान ने दूसरी हिदायत 14 अगस्त के हवाले से दी है कि 14 अगस्त को अब एक और भरपूर एहतजाज के हवाले से पार्टी क़यादत और वर्कर्स को जो है वो प्लानिंग करनी होगी। और अलीमा खान के बकौल गुज़िश्ता रोज़ होने वाले एहतजाज पर इमरान खान ने इत्मीनान का इज़हार किया। आज ही एक और अहम खबर पेशावर हाई कोर्ट से आई है कि जिसमें कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट अपोजिशन लीडर शिबली फराज की नाअहली के जो जारी होने वाले नोटिफिकेशंस हैं उन पर इलेक्शन कमीशन को मज़ीद अमल दरामद करने से रोक दिया गया है और 20 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। कल के शो के बाद अब 14 अगस्त के शो की पीटीआई क्या तैयारी कर रही है और मज़ीद क्या हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई कोर कमेटी के मेंबर और मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान की पैरवी करने वाले नईम हैदर पंजोता साहब। अस्सलाम वालेकुम पंजोता साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू नईम साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज की जो ताज़ा खबर है, हम आपकी रैली पर भी आएंगे डेफिनेटली, वो भी एक शो था जो हमने देखा, उस पर बात करेंगे, लेकिन जो आज की खबर है वो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट से जो आर्जी रिलीफ आप लोगों को मिला है कि उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब की जो सारा प्रोसेस चल रहा था उसमें इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल आप अमल दरामद मज़ीद ना करें। इस सारी चीज़ को आप किस तरह से अनफोल्ड होते देख रहे हैं? इसका टेक्निकली फ़ायदा पीटीआई को क्या होता नज़र आ रहा है और क्या यही चीज़ पंजाब की अदालतों से भी आप लोगों को रिलीफ इसी तरीके का मिल सकता है जो बाकी नुमाइंदे आप लोगों के पंजाब की टेक्निकली जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया शिफा, आपने मौका दिया। पहली बात यह है कि जो इलेक्शन प्रोसेस किया डिस्क्वालिफिकेशन का वो बिल्कुल इलीगल था, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। वो उनके पास कोई इख्तियार नहीं था कि मॉरल टर्पिट्यूड की बुनियाद के ऊपर जो है वो इन सज़ाओं को देखते हुए ये कहें कि ये मॉरल टर्पिट्यूड का मामला है और डिस्क्वालिफिकेशन करें। पेशावर हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन किया गया था अपोजिशन लीडरान के हवाले से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का आर्टिकल 63(1)H का हवाला देते हुए उसको सस्पेंड कर दिया है। इस बुनियाद के ऊपर सस्पेंड किया है कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं दी इन दोनों को। दीगर जो भी आएंगे जिस जगह पर वो फॉर्म पे अप्लाई करेंगे, चाहे लाहौर कोई करता है, तो यकीनन वहाँ भी उम्मीद की जा सकती है कि वो और स्पीकर ने बेसिकली नाअहली का जाना, स्पीकर ने नोटिफिकेशन नहीं भेजा इलेक्शन कमीशन को नाअहली का रेफरेंस। देखिए, जो आर्टिकल 63(1)H के उन्होंने हवाला दिया ना, उसके लिए प्रोसेस ये है कि स्पीकर अपने रुकन के हवाले से और इसी तरह जो चेयरमैन सेनेट है वहाँ का जो सेनेटर होगा, मेंबर होगा, उसके हवाले से उस बुनियाद के ऊपर वो देखता है कि मॉरल टर्पिट्यूड का मामला है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस भेजता है। 30 दिन के अंदर जो है उसने भेजना होता है, ये टाइम है। और अगर नहीं भेजता तो तसव्वुर कर ली जाता है कि 30 दिन के अंदर वो आगे मामलात को बढ़ाने का इलेक्शन कमीशन जो है वो इख्तियार रखता है। फिर 90 दिन का टाइम है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है कि क्या वाकई ही ये तय हो गया है कि मॉरल टर्पिट्यूड का ये मामला है या कोई और उसकी रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा जो है किसी और कैटेगरी में फाल होता है तो वो इलेक्शन कमीशन के पास एक मुकर्रर वक्त है, उसमें देखें उसने नोटिस करने हैं अपोजिशन लीडरान को, लेकिन यहाँ पर नोटिस नहीं फरमाए गए। बगैर कोई कार्रवाई किए, बगैर कोई रेफरेंस के इतनी उजलत थी कि वहाँ सजा होती है। और टाइपिंग तो हमें तो इतला मिल गई थी ना कि ये नोटिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वाले पहले ही तैयार करके बैठे होते हैं और वो भिजवा दी जाते हैं, जी इलेक्शन कमीशन साहब आप इसको जारी कर दीजिए। तो इस प्रोसेस को ही किया गया, जो कि पेशावर हाई कोर्ट ने देखा इस मामले को और उन्होंने एक मौका भी दिया उन दोनों पटिशनर्स को कि आप लाहौर हाई कोर्ट से जाकर रजू कर लें। जो सजाएं हुई हैं फैसलाबाद के अंदर, उनमें जो आपने अपीलें फाइल करनी है वो आपको पूरी अपॉर्चुनिटी जो है वो देते हैं। 11 तारीख तक उनको हिफाजती जमानत मिली है। 11 तारीख से पहले वो जाकर लाहौर हाई कोर्ट में अपनी अपीलें भी
دائر کریں گے, اور ساتھ انہوں نے ڈسکوالیفکیشن والا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی معطل کیا, اور جو آگے پروسیس ہے ڈسکوالیفکیشن کے بعد اس کو بھی انہوں نے سٹاپ کیا کہ آپ مزید کوئی کارروائی یعنی الیکشن کی طرف نہیں بڑھیں گے. اچھا اب یہ بتائیے نعیم صاحب کہ جو 31 جولائی کا فیصلہ تھا, کیا وہ بھی اس سارے معاملے میں مطلب معطلی کی ہو سکتی ہے اس کی فیصلے کی؟ دیکھیں 31 جولائی والے کون سے فیصلے کی آپ بات کر رہی ہیں؟ جو آپ نے چترالی صاحب کی بات کی ہے؟ نہیں, عمر ایوب صاحب اور جو 9 مئی کیسز کے حوالے سے جو 9 بندے آپ لوگوں کے جن کو سزائیں ملی ہیں. دیکھیں جو سزائیں ملی ہیں, نہیں دیکھیں ٹرائل کورٹ کے فیصلوں کی بنیاد کے اوپر ہی الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفیکیشن کی ہے, جو کہ خالی اس بنیاد کے اوپر کہ ایک پولیس اہلکار اٹھ کے کہتا ہے سازش کا رول ڈال کر دی گئی, وہ غیر قانونی سارا عمل تھا. ان کی ایویڈنس جو تھی, جو گواہوں کی ایویڈنس تھی, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. آج پشاور ہائی کورٹ میں جب زرتاج گل صاحبہ پیش ہوئی تو عدالت نے وہاں کہا کہ جج میرے خیال میں ارشد صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی طرح کے مقدمات میں مختلف عدالتیں جو ہیں سزائیں دے رہی ہیں. تو آپ نے اس نقطے کو وہاں نہیں اٹھایا تھا کہ اگر کوئی ایک جرم ہوتا ہے, ایک معاملہ کسی کے اوپر ہے, ایک کسی نے کوئی ایسی چیز سرزد کی ہے, تو اس پر تو ایک سزا ہونی چاہیے. تو یہ بات جو ہے یہ بالکل اٹھائی گئی تھی. اس سے پہلے زرتاج گل صاحبہ نے بھی اور تمام لوگوں نے, انہوں نے اپنی ایویڈنس دی تھی کہ ہم ایک تو وہاں موجود نہیں تھے, اور یہ بھی وہاں پر نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ ایک جرم کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹرائل چل سکتا ہے, یہ نہیں ایک مختلف ٹرائل. یہ آرٹیکل 13 کے تحت درخواست میرا خیال میں عمر ایوب صاحب کی طرف سے دی گئی تھی, باقیوں کی طرف سے دی گئی تھی, لیکن اس کو مسترد کیا گیا تھا کیونکہ جو انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر ججز بیٹھے ہوتے ہیں یا اسپیشل ججز سارے ہوتے ہیں, ان کو تعینات کرتی ہے لا منسٹری. تو لا منسٹری کے انڈر آنے کی وجہ سے حکومتی ڈائریکٹ انفلوئنس ہوتا ہے, تو وہ ان کے مطابق ہی چلتے ہیں. اب پنڈی کے اندر ایک جج تھے جنہوں نے بڑا آزادانہ لوگوں کو بیلیں دی, عمران خان کی بیلیں انہوں نے کنفرم کی, ان کے خلاف ریفرنس بھجوایا گیا. 22 لاکھ جرمانہ جو ہے اس پراسیکیوشن کو یعنی حکومت کو ہائی کورٹ نے ڈالا کہ ایک جج جو ہے وہ میرٹ پر ضمانت دے رہا ہے, تو آپ جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں, اور پھر وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی آئے. تو جو جج انصاف کی بات کرتا ہے اسے ہٹا دی جاتا ہے. عباس جج سرگودا میں انہوں نے بھی اسی طرح 2 مقدمات میں بری کیا تھا ان تمام لوگ, ان کو ہٹا کے نئے جج جو ہے نعیم صاحب لائے گئے تھے اور پھر سزائیں دی گئی. تو اسی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے یہ کیا, لیکن الیکشن کمیشن 1H کے تحت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ 1H جو ہے مارل ٹرپیچوٹ کا معاملہ تھا. یہ مارل ٹرپیچوٹ کا معاملہ نہیں تھا, اور اس کے اندر پروسیس بھی سارا غلط کیا گیا. نوٹسز کرنے تھے, سارا کچھ کرنا تھا, نہ اسپیکر صاحب نے کچھ بھیجا, خود سے ہی بس نوٹیفیکیشن نکال دیا, جس کو آج انہوں نے کہا کہ یہ بغیر نوٹسز کے ہوئے ہے تو اس کو نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کیا جاتا ہے. دونوں نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کیا گیا, عمر ایوب اور شبلی فراز. جی. اچھا اب یہ بھی بتائیے کہ اگر شخص کوئی مفروری کی حالت میں ہو, اور جو کہ سب لیڈران اس وقت موجود ہیں یعنی کہ مفرور ہیں, تو کیا ان کو ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جس کے اوپر مقدمہ درج ہوتا ہے, تو مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس کے پاس اختیار ہوتا ہے اسے گرفتار کرنے کا. اس کے باوجود اگر آپ کورٹ کے اندر سرنڈر کرتے ہیں تو اس کو یہ تصور کیا جاتا ہے قانون کی زبان میں کہ اس بندے نے آ کے سرنڈر کر لیا, یہ اشتہاری نہیں ہوا, یہ بھاگا نہیں ہے. جہاں تک ان کی سزاؤں کی بات ہے تو ان کی سزائیں ان کی غیر موجودگی کے اندر ہوئی تھیں, یہ وہاں موجود نہیں تھے, سزائیں دے دی گئی تھیں. اس کے بعد انہوں نے کورٹ میں رجوع کیا. آج آرڈر کے اندر بھی عدالت نے یہ کہا کہ انہوں نے کیونکہ سرنڈر کیا ہے یہاں پر, اور ہم ان کو اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ یہ جا کر لاہور اپنی اپیلیں دائر کر لیں, اور یہ جا کر وہاں اپیلیں دائر کرنے کا جواز رکھتے ہیں. اور 11 تاریخ تک ضمانت دی ہے, کوئی تاحیات ضمانت نہیں ملی. تو کوئی اس میں کوئی قدغن نہیں ہے, یا قانونی طور پر کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ہرڈل تھی یا وہ انصاف کے تقاضے نہیں پورے کیے گئے, ایسا کوئی عمل نہیں ہے. بالکل ٹھیک انہوں نے پروٹیکٹیو بیل دی ہے اور جا کر وہ اپلائی کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا ہم آ جاتے ہیں کل کے شو کے اوپر. بڑے عرصے بعد پی ٹی آئی نے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ مرتب کیا. پلان بڑا عرصے سے آپ لوگ بنا رہے تھے اور شیئر نہیں کر رہے تھے. اس دفعہ تو ہمیں بڑی یہ کیوریوسٹی تھی کہ پی ٹی آئی یہ بتا نہیں رہی تھی کہ پلان ہے کیا, لیکن جو بھی نظر آیا پنجاب نے ڈیفینیٹلی ایک کم بیک اس میں نظر آیا. اسے میں ڈینائی نہیں کروں گی کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا پر ساری خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں. اٹس ناٹ جسٹ می سیئنگ اٹ. اچھا اب لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی میں اس وقت 2 نظریات پائے جاتے ہیں. گوہر صاحب جو ہیں وہ تو بڑا اس کو کامیاب شو تصور کر رہے ہیں. خان صاحب نے بھی تھپکی دی ہے آپ لوگوں کو, سب کو مطلب اپریشیٹ کیا آپ لوگوں کی ایفرٹس کو, لیکن گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان تھوڑا سا تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے. گوہر صاحب کہتے ہیں کہ بڑا کامیاب ایک سارا معاملہ تھا اور سارا شو بڑا کامیاب رہا, اور سلمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تو خان صاحب سے اس چیز پر شکایت کروں گا کہ ہمارے انیز جو ہیں وہ نہیں نکلے, اور میں ان کے نام جو ہے وہ خان صاحب کو بتاؤں گا. تو میں بالکل مطمئن اس چیز سے نہیں ہوں. تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ایم این ایز ایسے ہیں جو کہ کل کے شو میں نہیں نکلے, اور وہ کون ہیں اور کیوں نہیں نکلے؟
دیکھیں جو پارٹی کا پلان تھا ایک تو سیکرٹ تھا کیونکہ پہلے بتایا جائے گا تو وہاں پہ ساری فورسز لگا دیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ پلان نہیں بھی بتایا ہوا تھا تو ہر یو سی لیول تک ہمارے جو وہاں کے صدور سیکٹریز ہیں وارڈ لیول تک یہ جا کر ڈیروں پر جا کر میرے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا، کئی اور لوگوں کو جو تنظیمی عہدیداران تھے رات تک ہم لگے رہے ان کو چھڑوانے کے اندر، تو وہ ساری فستائید کرتے رہے، اس کے باوجود لوگ نکلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پلاننگ یہ تھی کہ جو ہمارے ایم این ایز ہیں وہ اسلام آباد ہوں گے اور اڈیالہ جیل آئیں گے، اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں ہوں گے بلکہ لاہور جائیں گے، حلقوں میں صرف تنظیمی عہدیداران جو ہیں وہ ہوں گے، تنظیم الگ سے ٹھیک ہے، ریلی نکالے گی، پولیس کو وہاں انگیج کریں گے، اور لاہور کے اندر ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے جو وہاں جائیں گے۔ تو راجہ صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے یہی اس کا جواب دیا، جب انہوں نے کہا کہ تمام ایم این ایز ادھر نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ کوئی ریزن ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے ہوں گے، اور وہ جواب دیں گے کہ کیا واقعی کوئی ایسی جسٹیفیکیشن ہے یا جان بوجھ کر، اگر کوئی جان بوجھ کے نہیں آیا تو نہیں تو ضرور ایم سے این ایز پوچھا کہاں جائے گا چلے کہ وہ گئے؟ کیوں نہیں یہ کنفیوژن کہاں ہوئی؟ ایم این ایز کیا اپنے حلقوں میں چلے گئے تھے جبکہ ان کو اسلام آباد میں رہنے کا کہا گیا تھا، یا ان کو پارلیمنٹ بلوایا گیا تھا؟ کیا ہوا کیا تھا کل؟ دیکھیں وہ پارلیمنٹ ہی بلوایا گیا تھا، اور پارلیمنٹ سے ہو کے وہ انہوں نے ڈیفینیٹلی اڈیالہ جیل آنا تھا۔ پارلیمنٹ کے اندر جس طرح لوگوں کو یرغمال بنایا، وہاں بھی کچھ لوگ اندر دبے رہے، کچھ باہر نکلے، کچھ کی مجبوری ہوگی، کچھ کے پی کے اگر میں بات کروں تو وہ وہاں پر اپنے حلقوں کے اندر احتجاج کر رہے تھے، اپنی ریلیاں نکال رہے تھے، جیسے شاہد کھٹک ہو گیا، باقی فیصل امین گنڈا پور ہو گیا، مطلب مختلف لوگ جو ایم این ایز ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں ادھر جا کر رہے تھے۔ تو جو پارلیمنٹیرینز پنجاب کے تھے ان میں سے کچھ لوگ تھے وہاں پر پہنچے بھی تھے، لیکن سارے نہیں آئے تھے اڈیالہ جیل کے باہر۔ تو وہ کیا ریزن تھی، اس بنیاد پہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو راستے میں روکا گیا یا اٹھایا گیا یا کسی جگہ کے اوپر جو بھی اس کا معاملہ ہوگا تو ہم سے ان سے پوچھ لیں گے۔ باقی احتجاج جو ہے وہ پورے ملک کے اندر کامیاب ہونے کے حوالے سے انہوں نے بھی خود بات کی ہے کہ احتجاج جو ہے وہ ہمارا کامیاب رہا، اور ہم آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک یہ ظلمت کی رات جاری رہے گی، یہ ظلم ہوتا رہے گا تو ہم بولتے رہیں گے، ہم نکلتے رہیں گے، جو کہ ہمارا حق ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی ایسا تضاد نہیں ہے، صرف اس ایک سٹیٹمنٹ کو اٹھایا جا رہا ہے ایم این ایز کی حد تک، کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے ایسی بات۔ ٹھیک ہے، اور جو جن ایم این ایز کی بات ہو رہی ہے وہ صرف ان کی بات نہیں ہو رہی جو کل پارلیمنٹ میں لاک اپ ہو گئے تھے بیسیکلی، جن کو زبردستی اندر بند کر لیا گیا تھا، بلکہ یہ اوور آل ایم این ایز کی بات ہو رہی ہے جو کل اڈیالہ یا اسلام آباد دونوں جگہوں پر نہیں پہنچے، ایسا ہی ہے؟ یہ اوور آل تمام ایم این ایز کی کہ جو اسلام آباد اڈیالہ جیل نہیں پہنچے، کیونکہ وہاں سے یہی پلان انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ ہم اس کے بعد اڈیالہ جیل جائیں گے، تو وہاں جو اندر محصور ہو گئے یا اس کے بعد سارے نہیں پہنچ سکے یا کچھ کو راستے میں روکا گیا، تو جو انہوں نے کہا کہ نہیں آیا، جان بوجھ کے نہیں آئے گا، تو ظاہری بات ہے ہماری پارٹی ہے اور پارٹی کے انٹرنل معاملات جو ہیں وہ اگر کوئی کسی جگہ پر نیگلیجنس کرتا ہے تو اس سے ضرور پوچھ ہوتی ہے کہ بھائی آپ بتائیے کہ کیوں نہیں ہے۔ لیکن اوور آل جو پورے پاکستان کے اندر لوگ ہیں وہ نکلے ہیں، ٹکٹ ہولڈرز بھی نکلے ہیں، باقی جو ہارے ہوئے ہیں یا ایم پی ایز ہمارے پنجاب سے یا کے پی سے وہ بھی نکلے ہیں۔ پنجاب میں تمام ایم پی ایز نکلے ہوئے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر نہیں نکلا ہوا تھا یا ٹکٹ ہولڈر نہیں نکلا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا اور ایک اور چیز بھی ہے نعیم صاحب، یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کے ممبران ہیں، یہ کل میں نے کسی کی ٹویٹ دیکھی، کوئی آپ لوگوں کا ورکر پوچھ رہا تھا، ان میں سے کتنے لوگ ایسے تھے جو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی اٹینڈنس لگوائی ہے، یا کتنے ایسے تھے پرسنٹیج کے حساب سے اگر آپ کچھ بتا سکیں کہ ہاں بھائی میں اتنے پرسنٹ لوگوں کی کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کے اس سے مطمئن ہوں کہ بھئی انہوں نے شکلیں دکھائیں یا یہ لوگ باہر نکلے، لوگوں کو نکالا، اور اتنے پرسنٹ لوگ ایسے تھے جو کہ ان دونوں کمیٹیوں میں موجود ہیں لیکن وہ باہر نہیں نظر آئے؟ دیکھیں کچھ لوگ تو ہیں وہ روپوش ہیں جو کور کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ ہیں، جن کو 34 سال سزا کسی کو ہے، کوئی ٹارگٹ کے اوپر ہے، کوئی جیسے حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ، یا دیگر لوگ جو ہیں وہ ہیں جو روپوش ہیں، جن کو خان صاحب نے خود بولا کہ آپ نے جو ہے وہ منظر نامے پہ اوپر نہیں آنا کیونکہ وہ ابڈکٹ کر کے اور آپ کے ساتھ کریں گے۔ باقی جو پی سی اور سی سی ہے اس کے اندر بیشتر تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بالکل موجود تھے، کچھ جو نہیں موجود تھے، کوئی اگر وکیل ہے اس کی پولیٹیکل اپنا حلقے کے اندر نہیں ہے تو وہ نہیں آیا، یا کوئی ایسا بندہ جو اسلام آباد کے اندر موجود تھا یا اسمبلی کے اندر، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جیسے ایم این ایز وغیرہ ہو گئے، سینیٹرز وغیرہ ہو گئے جو کور کمیٹی یا سی سی کا حصہ ہیں، لیکن کسی کو اگر سزا ہوئی ہے، ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اور اس کی بھی ضمانت نہیں ہوئی تو وہ بھی اس میں نہیں آپ کو نظر آیا ہوگا، اور اسی طرح سے جو ہیں وہ یا وکیل کوئی ہے وہ نہیں آیا ہوگا۔ باقی موسٹلی تعداد جو ہے وہ بالکل موجود تھے اور کسی نہ کسی جگہ پر انہوں نے اپنی اپیرنس شو کرائی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ایک اور معاملہ بھی ہے، عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں کہ ضمنی انتخابات میں جو لوگ ڈی سیٹ ہو رہے ہیں ان کے مطلب ہم وہ کنٹیسٹ نہیں کریں گے بائی الیکشنز،
تو ابھی تو جو پشاور ہائی کورٹ سے معاملہ آیا ہے فیصلے کی صورت میں، وہ تو اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید الیکشنز تک نوبت نہ آئے، لیکن اگر بالفرض الیکشن بائی الیکشنز ہو جاتے ہیں، اسکیجول اناؤنس ہو جاتا ہے اور اس طرف معاملہ چلا جاتا ہے، تو پھر یہ ان حلقوں پہ الیکشن نہ لڑنا کہیں پی ٹی آئی کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو تو نہیں ہو جائے گا؟ یا یہ اب حتمی طور پر پی ٹی آئی میں یہ ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ اب کلیکٹیو ریزگنیشنز کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے، جب شیخ وقاص اکرم کے اوپر بھی تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ بھئی 40 دن سے آپ ایبسنٹ ہیں، اور ایک موڈ نظر آ رہا ہے کہ شاید اب نااہلیاں ہونی ہیں، تو پھر ایسی پارلیمان کا کیا فائدہ جو ہمیں مطلب سیکیورٹی سیفٹی نہ دے سکے؟ تو ایسی پارلیمان کا ممبر ہونے کا کیا فائدہ؟ تو کیا یہ اس طرف سوچ جا رہی ہے پی ٹی آئی میں، یا یہ صرف ریزگنیشنز تک معاملہ نہیں گیا ابھی بات چیت میں، اور صرف بات یہاں تک ہو رہی ہے کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لیں؟ دیکھیں، بہت سارے لوگوں کی رائے ہے یہ کہ ہمیں بالکل اسمبلیوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے. کہیں ایم این ایز بھی میں نے دیکھا کہتے ہوئے، بات کرتے ہوئے کہ اس نظام کے جو جھوٹ پہ بنایا گیا ہے، اور جہاں بولنے کے اوپر پابندی، ہم تقریر کرتے ہیں تو تقریر جو ہے اس کو سینسر کر دیا جاتا ہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ اسپیکر حذف کرتا تھا، کوئی ادھر کلرک بیٹھا ہوا ہے جس کو پورا اختیار ہے کہ کس کی اسپیچ چلانی ہے یا کس کی نہیں چلانی. تو ایسی ساری صورتحال میں جب اسمبلی کا اسپیکر یا کوئی اور ممبر جس کے تقدس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ایم این ایز کو ادھر ہی لاج کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، یا پارلیمنٹ کے اندر ہی محسوس کر لیا جاتا ہے، یا گھروں میں چھاپے، یہ جو کچھ سارا کیے جا رہا ہے. اڈیالہ کے بعد جیسے ہتھاپائی کی کہ ڈنڈے تک مارے گئے ایم این ایز کو. تو ایسی ساری صورتحال کے اندر کے ساتھ ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو رہی ہے. تو ایک ایک کر کے ہٹنے سے بہتر ہے کہ ہم ہٹ جائیں. لیکن حتمی فیصلہ بھی اس حوالے سے نہیں ہوا. مشاورت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی تمام پارٹی کی ہوگی. اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ سامنے معاملہ رکھا جائے گا. خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہونے دیتے کسی پولیٹیکل بندے کی. آج بھی راجہ صاحب ادھر کھڑے رہے، اور بھی لوگ کھڑے. راجہ صاحب تو وکیل بھی ہیں، ان کی علیمہ خان بہن، ان کو بھی نہیں جانے دیا گیا. تو ان سے پھر مشاورت ہوگی. پھر اس کے بعد جو آپ کے سامنے موقف آئے گا. جہاں تک بات ہے الیکشن نہ وہاں لڑنے کی، وہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے، کیونکہ ہمارے لوگوں نے بڑی فستائیت کا سامنا کیا. وہ ڈٹے رہے، وہ کھڑے رہے. یہ تمام لوگ کوئی 80,000 سے، کوئی 70,000 سے، کوئی 90,000 سے لیڈ سے جیتا ہوا ہے. تو اب ان حلقوں کے اندر الیکشن کروا کے تو سیٹیں خود ہڑپنا چاہتے ہیں، خود لینا چاہتے ہیں. تو پھر ہم اس پروسیس کا حصہ بن کے اس کو لیجیٹیمیٹ قرار نہ دیں کہ ہم جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن بھی قبول کر کے آگے بڑھیں، اور وہاں اپنا امیدوار کھڑا کر کے اور پھر اسے فارم جو ہے 47 کے مطابق جو ہے وہ ہرا دیں، اور 45 کے مطابق وہ جیتا ہوا ہو. تو یہ اس پروسیس کا حصہ نہ بننا ہی بہتر ہے. تو ان کی طرف سے آج دوبارہ یہی پیغام آیا ہے کہ ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن کیونکہ ہائی کورٹ نے اس کو روک دیا ہے پروسیس کو، تو ابھی 20 تک تو اس کو روکا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں 2 سیٹوں کی حد تک. اب دیکھتے ہیں آگے اس جو پیشی ہے اس کے اوپر آگے سماعت مزید کتنی ملتوی ہوتی ہے، مہینے کے لیے ہوتی ہے. لیکن الیکشن کمیشن اب مزید اس کے اندر کارروائی نہیں کر سکتا جب تک ہائی کورٹ اس کے ٹھیک اندر ہے، اس کو ختم نہیں کرتا. بہت شکریہ ادا کریں گے نعیم حیدر پنجوتھا صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. پنجوتھا صاحب کا موقف آپ نے ریلی کے حوالے سے بھی سنا. انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی یہ تشویش ضرور ہے کہ ایم این ایز جو ہیں وہ ادھر کچھ کنفیوژن ہو گئی، یا کوئی معاملہ ایسا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ایم این ایز اڈیالہ کی طرف نہیں پہنچ سکے، اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں جب ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ظاہر ہے ڈنڈے سوٹے اور یہ سارا کہانی اور یہ سارا معاملہ ہوا. تو ہم ایک بڑی تعداد میں نہیں تھے، اور ایم این ایز کو یہ انسٹرکشن تھی خاص طور پر کہ پہلے پارلیمنٹ جانا ہے اور اس کے بعد پھر اکٹھے اڈیالہ کی طرف جانا ہے. لیکن یہ سارا جو ایک سینیریو ہے یہ درمیان سے غائب رہا. ان کے اوپر یقینی طور پر پارٹی میں تشویش ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے اور کلیکٹیو ریزگنیشنز کے حوالے سے پارٹی میں اس وقت بات چیت چل رہی ہے. ضمنی انتخاب نہ لڑ کر ہم یہ چیز ذہن میں رکھ رہے ہیں اور اس چیز کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے وہ ضمنی انتخابات لڑ لیے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پی ٹی آئی نے جو نااہلیاں ہیں یا جو کنوکشنز ہیں ان کو تسلیم کر لیا ہے، اور وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ان کے خلاف بالکل ٹھیک ہوا. یہ موقف ہمارا ہے نہیں کہ ہمارے خلاف یہ سارا معاملہ ٹھیک طریقے سے اور ڈیو پروسیس کے تحت فالو ہوا. سو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید ہم ضمنی انتخابات کی طرف نہ جائیں. پروگرام میں ہم بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے دیے گئے تازہ ترین انٹرویو کی، جس میں انہوں نے 2 اہم باتیں کی ہیں. امریکی جریدے دی اکانومسٹ کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف چودھری نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے صدر بننے کی خبروں کو جھوٹ قرار دیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ان چہم گوئیوں کی تردید کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا گیا کہ اگلی بھارتی فوجی کارروائی پر پاکستان کیا رد عمل ظاہر کرے گا، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیا کہ ہم اس بار ہندوستان کے مشرق سے آغاز کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان کی کارروائی کی شروعات بھارت کے اندر گہرائی سے حملے کرنے سے ہوگی، اور بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں.
کیا ایک اور پاک عسکری ٹکراؤ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور پاکستان اب اس حوالے سے کیا سگنلنگ جو ہے وہ کر رہا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. السلام علیکم جنرل صاحب. جی وعلیکم السلام شفا, تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. بہت شکریہ جنرل صاحب, بہت شکریہ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آخر اب ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیوں تردید کرنا پڑی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے صدر جو ہیں وہ نہیں بن رہے, اور بار بار کیوں یہ تردیدیں آ رہی ہیں اس حوالے سے؟ نہیں, اس کو آپ ماجرا کوئی بھی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کوشچن. دیکھیں اب تردید کر رہے ہیں, یہ تو کبھی اٹ واز ناٹ ایگزسٹنگ جی. یہ ایسا نہ کوئی آئیڈیا تھا, نہ کوئی اس طرح کی بات تھی, نہ کہیں ڈسکس ہوئی. جو میری انفارمیشن کے مطابق یہ ایک ریومر چھوڑا گیا, اور probably there is something behind this, some politics behind this could be some politics behind this. اور دوسرا دیکھیں پاکستان ابھی ایک سیریس قسم کے وار میں چل رہا ہے جی. فیلڈ مارشل ابھی اس سے زیادہ کیا ان کو کہ عہدہ چاہیے ہوگا یا عزت اللہ نے جو ان کو دی ہے. دیکھیں جو بھی ملٹری کمانڈر ہوتا ہے شفا, اس کا سب سے بڑا ریوارڈ ہوتا ہے وننگ اے وار, اور وننگ آف دس وار پہ ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا. اور یہ ایک انڈیویجول کو نہیں دیا گیا, یہ یاد رکھیں یہ نیشن کا, ایک قوم کا ایک کہتے ہیں نا کہ وہ ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک قوم کی کامیابی ہے, اس کے سامنے رکھتے ہوئے یہ ان کو ایک دیا گیا جی, عہدہ دیا گیا, اور یہ پوری نیشن کو عہدہ دیا گیا. تو دس واز اے ریومر, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دیکھیں یہاں پہ جو سسٹم ہے اس کو خراب نہیں کرنے کی ضرورت. اصل میں یہ چیزیں وی آر ان دا سیریس وار, پولیٹکس ہو رہی ہے, پریزیڈنسی قائم ہے, کولیشن چل رہی ہے, دیر از نو پولیٹکس انوالو. وہ صدر بن کے کیا کر لیں گے, مجھے یہ بتایا نا کہ کیا چینج لے آئیں گے. اور پھر اگر ماضی میں جسٹ لائٹر نوٹ, پریزیڈنٹ مشرف بھی جب صدر بنے تھے تو وہ پھر کسی کام کے نہیں رہے تھے جب تک وہ چیف آرمی سٹاف سے, تو ہی واز ویری افیکٹو. بٹ وی آر ان دا وار. آئی تھنک ان چیزوں میں ہمیں زیادہ نہیں ڈسکس کرنا چاہیے, اور نہ قوم کو کنفیوز کرنے کی ضرورت ہے. نہ یہ ماضی میں کہیں آئیڈیا تھا, نہ موجود ہے, اور نہ فیوچر میں اٹ از پاسبل. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے, یہ تو خیر میں نے کلیئرٹی کے لیے پوچھ لیا کیونکہ اس حوالے سے پچھلے دنوں بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ بہت بات ہوئی اور بڑے رومر چلے, اور پھر ظاہر ہے آج بھی جب یہ انٹرویو ہو رہا تھا ہم سن رہے تھے تو اس میں بھی سوال کے حوالے سے پھر جواب یہی آیا. اچھا اب یہ بتائیے کہ جو وار کی سچویشن ہے, کیا ہم ابھی بھی وار کی سچویشن میں ہیں؟ اور جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ پاکستان بھارت کے مشرق میں خونی حملہ کرے گا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسٹ کے حوالے سے وہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کوئی خاص ٹارگٹ ہے جو ہم نے لاک کیے ہوئے ہیں, یا ایسٹ تو مطلب ایسٹ سے کیا مراد ہے ٹیکنیکلی؟ دیکھیں شفا, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے جو بارڈرز ہیں, جو ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے اور ان کا ویسٹرن بارڈر ہے, وہ ملتا ہے کشمیر کے ساتھ ہے, پنجاب کے ساتھ ہے زیادہ, پھر راجستھان کے ایریاز آ جاتے ہیں. اور ہمیشہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیری اس طرف کا مرے یا اس طرف کا مرے, یا ادھر پریشر ہو یا اس کے اوپر اٹیک ہو یا ادھر اٹیک ہو, وہ اس کی تکلیف دکھ ہمیں ہے وہ شاید ہی کسی کو ہو جی. ہم نے ابھی جو ٹارگٹس بھی لیے, پھر پنجاب پہ بیچ میں ایک نفرت کی ایک فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ بار بار ہمیں یہ کہ جو ہمارے سکھ برادری ہے اس کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے کہ جی وہ اس کو ان کا ہمارا ریلیشن شپ امپیکٹ ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بھی ایسٹ میں ٹارگٹس ہیں, وہ بڑے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں کہ جی یہاں اگر اسکلیشن ہوگی بھی تو پنجاب یا سفر کرے گا یا کشمیر سفر کرے گا یا ملٹریز. اب دیکھیں آپ اگر ڈرون اٹیکس کیے جس طریقے سے انہوں نے, یا ہمارے ٹارگٹس میں میزائل انہوں نے فائر کیا پاکستان کی سٹی میں, تو پاکستان کب تک ایسکلیشن کو کنٹرول کرتا رہے گا؟ اس دفعہ یہ ریجن بڑا لکی ہے کہ پاکستان واز کنٹرولنگ دی ایسکلیشن لیڈر, اور پورا ایسکلیشن کنٹرول پاکستان کے پاس تھا. ورنہ تو ان کی ایئر فورس 2 دن کے لیے گراؤنڈ ہو گئی تھی. پاکستان کوڈ ہیو ٹیکن مور ٹارگٹس, لیکن پاکستان کو انسانیت کا, دونوں طرف کے انسانوں کا, رہنے والوں کا بڑا احساس رہتا ہے. لیکن ان کے بھی پھر آبجیکٹیوز ہیں جی, اکنامک آبجیکٹیوز ہیں, ایسٹ میں ان کے لوگ رہتے ہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جنگ صرف انہی ریجنز میں. ابھی دیکھیں شفا, جو فیوچر کی لڑائی ہے نا, وہ یہ ہے کہ کون کتنا کس ملک کو پین دیتا ہے اور کون کتنا برداشت کرتا ہے, کس میں زیادہ برداشت ہے جی. تو یہ اب فیوچر کی وار اب اس طرح کی ہو رہی ہے. تو آف کورس پاکستان ول رائز دی سٹیکس. اگر آپ پاکستان کو ٹیسٹ کریں گے تو پاکستان بھی پھر ٹیسٹ کرے گا. پھر پاکستان will not leave any stone unturned. وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان آگے جائے نہیں. اور اسکلیشن لیڈر پہ پاکستان ہمیشہ 2 notch اپ ہی رہے گا, یہ یاد رکھیے گا. اس کو میں کہتا ہوتا ہوں کوئڈ پرو کو پلس میں رہے گا جی انشاءاللہ.
اچھا، یعنی کہ آپ یہی بتا رہے ہیں کہ پرو ایکٹیولی پھر پاکستان اب رسپونڈ کرے گا، جو آپ کی اب بات بھی سے ہمیں پرو مطلب ایکٹیولی سمجھ. کیا جی. دیکھیں ہمیشہ انڈیا نے ایسکیلیشن کی ہے اور اس کا جو اینڈ سٹیٹ ہے وہ ہمیشہ پاکستان ہے. آپ پلوامہ کو دیکھ لیں, آپ پہلگام کو دیکھ لیں, تو دونوں میں جو سٹارٹ ہے وہ کرتا ہے انڈیا نے کیا ہے, لیکن الحمدللہ اس کا جو نوشن آف وکٹری ہے اور جو اینڈ سٹیٹ ہے دونوں دفعہ پاکستان نے کیا ہے. تو دس از وٹ دی ایسکلیشن کنٹرول, جس کو میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ پاکستان نے اپنے پاس ہی پھر رکھا ہے. اینڈ پاکستان تو پھر دیکھیں جی, ساری زندگی یہ فوج ہم نے رکھی ہے, آپ نے بنائی ہے, اس قوم نے اپنے خون پسینے سے, اپنی قربانیاں دے کے, اپنے ٹیکس کے پیسے سے ایک ہی دشمن کے لیے, اور وہ دشمن ہے بھارت. تو بھارت جہاں تک جائے گا پاکستان ول گو فار بیانڈ جو ان کی تھنکنگ ہے جی اس سے بھی. ٹھیک ہے. اچھا اب لاسٹ کویسچن, کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ خبریں تو اس قسم کی کوئی نہیں آئی ہیں, اللہ نہ کرے. ظاہر ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے لوگوں کی جانیں امپورٹنٹ ہیں, اور پاکستان واز پروبیبلی, اگر انڈیا پاکستان کی بات کریں تو انڈیا سے تو ہمیں اس قسم کا رسپانس کبھی نہیں نظر آیا, لیکن پاکستان نے پہلگام کی جو ٹریجڈی تھی اس کے اوپر بھی پاکستان نے کنڈیمنیشن کی تھی. ہمیں کوئی خوشیاں ہم نے نہیں منائی تھی کہ وہاں پر بے گناہ لوگ اگر ان کی جانیں گئی ہیں. تو کیا لوگ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ پچھلے دنوں ایک خبریں ایسی اڑی تھیں کہ بھئی پاکستان کی ایئر اسپیس میں بھئی جہازوں کی آوازیں, اور انڈین ایئر اسپیس میں ان کی جہازوں کی آوازیں, اور یہ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی آئی ایم شیور, اس کے اوپر بھی لوگوں کی بڑی تشویش شروع ہو گئی تھی. کیا کوئی ایسا مزید واقعات آگے آپ کی اسیسمنٹ میں کوئی ایسا ہے کہ کوئی کلیش جو ہے وہ امیوننٹ ہو؟ دیکھیے امیوننٹ کیا جی, ایک تو پہلی بات تو یہ شفا, وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ جنگ جاری ہے. خیبر پختونخوا بلوچستان کی جو پراکسی کی اپلیکیشن ہے یہ انہی کی وار کا کنٹینیوٹی ہے اور یہ جاری ہے. ایز فار ایز ایسکلیشن لیڈر پہ اگر اوپر جاتی ہے, کنونشنل ڈومین میں جاتی ہے, تو جب تک یہ مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے جی, دیکھیں مودی کو ایک چہرہ مت سمجھے یا مودی کو ایک پرسنالٹی مت سمجھے, اس کے پیچھے پورا ایک جو ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے, ایک جو ریڈیکلائزڈ مائنڈ سیٹ ہے, جو دیکھیں نا اس کی تو پیدائش ہی اس فرکشن سے کی چیز سے اور مسلمانوں کی ہیٹ سے اور پاکستان کے وجود سے نفرت سے ہوئی ہے. تو تھرو آؤٹ ہز کیریئر, وہ ابھی 75 سال کے ہونے والے ہیں, تھرو آؤٹ ہز لائف وہ ایک نفرت کا بیج لے کر آگے بڑھے ہیں. تو یہ ہیز ریپرزینٹنگ دیٹ مینٹیلٹی, وہ مائنڈ سیٹ کی ریپرزینٹیشن ہے, اور وہ مائنڈ سیٹ پاکستان کی وہ آئیڈیالوجی ہے, وہ پاکستان کے وجود سے نفرت کرتا ہے. تو کسی وقت بھی کوئی بھی ایسکیلیشن وہ کر سکتے ہیں, حالانکہ ان کی ملٹری از ناٹ ان اے پوزیشن ایٹ دس مومنٹ. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو پولیٹیکل ٹیررسٹ لیڈرشپ ہے, یہ ان کو کوئی بھی چیز مس کیلکولیشن کی طرف لے جا سکتی ہے, اور مس ایڈونچر جب وہ کریں گے تو پھر نقصان دونوں طرف ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا, لیکن انڈیا کا نقصان ہم سے زیادہ ہوگا, اور ان کی سٹیکس لارجر کنٹری, لارجر ٹارگٹس ہیں. پاکستان ہیز دی کیپیسٹی, امپورٹنٹ چیز میں کہنے لگا ہوں, پاکستان ہیز دی کیپیسٹی, پاکستان ہیز دی کیپیبلٹی, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کہ دس نیشن ہیز اے ول ٹو فائٹ انڈیا. تو پھر یہ جائے گی جس لیول پہ, وہ دیکھیں وہ کرافٹ کرنا چاہتے ہیں کنونشنل وار انڈر دی نیوکلیئر اوور ہینگ. پاکستان کہتا ہے اس کی سپیس نہیں ہے. جب پاکستان کہتا ہے اس کی سپیس نہیں ہے, تو دے شوڈ بلیو اس کہ اس کی سپیس نہیں ہے. پھر سیریس ڈومینز اور سیریس ایسکلیشن لیڈرز پہ جائیں گے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے تصفیہ طلب مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان ملٹری از ریڈی ٹو ٹیک آن انڈیا, اور اس کا خطرہ ہمارے سر پہ منڈلاتا رہے گا جب تک یہ مائنڈ سیٹ وہاں پہ پاور میں ہوگا جی. بہت شکریہ ادا کریں گے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود, آپ نے جنرل صاحب کا تجزیہ سنا. پروگرام کے اس حصے میں ہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر ایک اور ٹیرف میزائل کا ذکر کریں گے جو آج انہوں نے داغ دیا, اور بھارت پر مزید 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے, جس کے بعد امریکہ کی جانب سے بھارت پر لگائے گئے ٹیرف کا تناسب جو ہے وہ اب 50% ہو گیا ہے. وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی جانب سے روس کے تیل کی خریداری جاری رکھنے پر مزید 25% ٹیرف عائد کیا ہے, اور صدر ٹرمپ نے بھارت پر روس سے دفاعی ساز و سامان اور توانائی خریدنے پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے, اور کہا ہے کہ بھارت روس کا سب سے بڑا توانائی خریدار ہے جو عالمی پابندیوں کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس کے علاوہ بھارت پر ٹیرف کے ساتھ اضافی جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا. ٹرمپ اب بھارت اور روس کے حوالے اس موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن سے پاکستان کے اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب منیر اکرم صاحب. السلام علیکم منیر اکرم صاحب. جی وعلیکم السلام شفا. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پہلے 25%, پھر اس کے بعد دوبارہ 25%, اور پھر باقاعدہ طور پہ انڈیا کو یہ کہنا اور اوپنلی اس کا اقرار کرنا کہ بھائی روس کے ساتھ آپ لوگوں کی ایک ٹریڈ چل رہی ہے اور یہ وائلیشن ہو رہی ہے, اور یہ ساری کہانی, آپ کو یہ دونوں کا ریلیشن شپ انڈیا اور امریکہ کا کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی میرے خیال میں کچھ کافی مشکلات ہندوستان کے سامنے آ گئی ہیں,
اور میرے خیال میں اس میں ایک دو جو اہم فیکٹرز ہیں. ایک تو میرے خیال میں مودی صاحب نے ٹرمپ صاحب کو ناراض کیا. ایک یہ جو سیز مانا ان کی رول کو انہوں نے انکار کیا، اور اس کے بعد میں جو نیگوسیشنز ٹریڈ نیگوسیشنز ہیں اس میں انہوں نے ایک ڈیفائنٹ رول پلے کیا ہے، اسٹریٹجک اٹانومی کا اختیار کیا ہے. تو اس سے میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کی جو ایگو ہے وہ بھی بہت نازک ہے، تو اس کی وجہ سے ایک پرسنل فیکٹر بھی ہے. اور دوسری طرف سے جو ہندوستان کا ٹریڈ سرپلس ہے وہ ٹرمپ صاحب کے لیے ایک نشانی ہے کہ یہ ہم امریکہ سے انفیئر ٹریڈ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ٹریڈ سینکشن یہ ٹیرفس لگائے گئے ہیں. 25% پہلے تھے، ابھی 25% اضافہ کیا ہے. پر اس میں ہم نے پاکستان کے موضوع سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے. یہ ان کی جو ٹریڈ ریلیشن شپ ہے ابھی تک پوری نیگوسیشنز ختم نہیں ہوئی ہیں. ہندوستان اور امریکہ کی نیگوسیشن جاری ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ آخر کہاں بیٹھتی ہے بات اور آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے. دوسری چیز کہ ان کی کوئی ایکسیپشنز بھی ہیں. فارماسیوٹیکلز کے اوپر اور الیکٹرانکس کے اوپر ڈیوٹیز نہیں ہوں گی، ٹیرفس نہیں ہوں گی، کیونکہ اس پہ ایکسیپشن انہوں نے لگایا. امریکہ کو ضرورت ہے فارماسیوٹیکلز کی اور الیکٹرانکس جو ہندوستان میں بنتی ہیں، تو یہ ایکسیپشن بھی ہوگا. تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا کہ اس کی کیا امپلیکیشنز. اور تیسری چیز ہم نے دیکھنا کہ اگر ہندوستان پہ زیادہ ٹیرف ہیں ہم سے تو ہمیں کہاں فائدہ ہو سکتا ہے. ہم کیا بیچ سکتے ہیں امریکہ کو جو ہندوستان بیچ رہا ہے. ویری امپورٹنٹ. اس میں میرے نظر میں تو صرف ٹیکسٹائلز ہیں اور کچھ اور لیدر گوڈز ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں. ہم شاید الیکٹرانکس پہ اور مشینری پہ کمپیٹ نہ کر سکیں. تو ہم نے یہ اسٹڈی کرنا ہوگا کہ اس سے ہم نے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم کیا. اور آخر بات کی جب یہ بیٹھے گی، ان کی ٹریڈ ایگریمنٹ ختم ہوگی، پھر ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہوگا کہ ہم کو اس سے کیا فائدہ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا منیر اکرم صاحب یہ بھی بتائیے کہ چونکہ ٹریڈ کی بات کی ہے کہ پاکستان کس طریقے سے اس ساری سچویشن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو جو ٹریڈ ڈیل فائنلائز ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ مطلب ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی ریسیٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا از اٹ ٹو ارلی؟ مطلب کیا آپ کو کیسی لگی وہ ٹریڈ ڈیل اور کیا سلسلہ آپ کو لگ رہا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان؟ یہ میرے خیال میں اب تک میں نے تو نہیں دیکھا تفصیل. جو ٹریڈ ڈیل ہماری ہوئی ہے اس کی تفصیل میں نے نہیں دیکھی ہے. ہمارے اوپر تو ابھی 19% ٹیرف لگا ہے. بڑھ تو نہیں جائے گا ویسے؟ مجھے تو ٹرمپ کا موڈ دیکھ کے کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے. نہیں ہے نا یہ ہم بڑے چھوٹے پلیئر ہیں. ہمارا ٹریڈ سرپلس کو $2-3 بلین کا ہے، وہ کوئی خاص بات نہیں ہے ان کے لیے. تو میرے خیال میں ہمیں اس سے اضافہ نہیں ہوگا. پھر بھی ہماری پہلے ٹیرف ہوتی تھی 7%، ابھی 19% ہو گئی. تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اگر دوسرے ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان پہ بھی کتنی لگی ہے اور اس کا کیا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک یہ چیز. دوسری طرف ہم نے کیا دیا؟ ہماری ٹیرفس امریکہ کی جو امپورٹس ہیں اس پہ اگر زیرو ٹیرف ہوا، جو اڑتی ہوئی بات میں نے جو سنی ہے، اچھا کہ امریکہ کے اوپر شاید زیرو ٹیرف ہو، تو امریکہ تو ہمیں زیرو ٹیرف پہ بیچے گا. اس کے بعد میں دوسرے جو ہمارے ٹریڈ پارٹنرز ہیں جن کے اوپر ہم نے ٹیرف لگائے ہوئے ہیں کچھ، وہ بھی چاہیں گے کہ جی ہمیں زیرو ٹیرف دیں آپ. تو یہ زیرو ٹیرف پالیسی ٹھیک ہے ویسے؟ کوئکلی اگر آپ بتا سکیں. جی دیکھیں، زیرو ٹیرف کافی چیزوں پہ ممکن ٹھیک ہے، پر جو چیزیں ہم بنانے چاہتے ہیں انڈسٹری، جو ہم انڈسٹری بڑھانا چاہتے ہیں، ٹیکسٹائلز کو یا مشین گڈس کو یا کار انڈسٹری ہے، اسٹیل انڈسٹری جو بھی ہے،
اس کو اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو اس پہ کچھ ٹیرف لگانے پڑتے ہیں ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دی نیشنل انڈسٹری جو ہماری ہوتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ 0% میں لگایا اس پہ کیا ایکسیپشنز کیا ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے اپنی انڈسٹری کو کس طرح سے ہم نے پروٹیکٹ کیا. بہت شکریہ ادا کریں گے. منیر اکرم صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی جی 50% انڈیا پہ ٹیرف جو ہے وہ ٹرمپ نے مار پھینکا ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ٹرمپ کی مزید فیوچر میں کس طریقے کی ڈیلنگ ہوتی ہے. ٹریڈ ڈیل کے حوالے سے کوئی بہت تفصیلی ڈیٹیلز بھی سامنے نہیں آ سکی ہیں, اس کے حوالے سے بھی لوگ کافی بات کر رہے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ جلدی یہ چیزیں اور یہ ڈیٹیلز ریویل ہوں. اب ہم بھی اسی ایک چیز کا انتظار کرتے ہیں. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.